मंजर बदलने के साथ साथ सफ़ेद हवेली वालों की रंगत भी तो मतगीर हो रही थी, जिसे देख नाज़ली के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट झलकी थी। इस वीडियो को देखकर ये कोई भी कह नहीं सकता था कि ये जाली वीडियो थी, क्योंकि सब कुछ साफ और वाज़ह नज़र आ रहा था। ये ये सच नहीं है, झूठ है ये। वानिया एकदम ज़ोर से पागल होती गुस्से से चीखते हुए बोली थी। एकदम से उसकी दुनिया पलट कर रह गई थी। नाज़ली ने वाकई अपना कहा सच कर दिखाया था। वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी अब उसका अपने बाप भाइयों से बचना नामुमकिन है। तभी उसने झूठी मूठी का वावेला करना शुरू कर दिया था। वो भी किसी भी तरह बस आज बचना चाहती थी। वो अपने घर वालों की शक्ल देखकर उसे अपने घर वालों की शक्ल देखकर उसे मुमकिन न लग रहा था। बाबा, मेरा यकीन करें, ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। उसने ज़रूर हमें फंसाने के लिए ये झूठी वीडियो बनाई है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। शेरदिल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वह एकदम पलट कर शेरदिल को खूंखार नज़रों से देखती ही बोली थी, जिसके बदले में बग़ैर शेरदिल की कोई भी सफाई सुने शम्स साहब का हाथ उठा था और एक के बाद एक करके उसके मुंह पर निशान छोड़ता चला गया था। जिस औलाद को वो सीने से लगाए घूम रहे थे, उसी औलाद ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा था। एक आध लोगों के सामने नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामने उस एक बेटी ने उन्हें किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी ना छोड़ा था। ये वो बच्चे थे जिनके लिए उन्होंने अपनी मन चाही बीवी और अपनी धुतकारी हुई बेटी को छोड़ दिया था। और ये सिला मिला था उन्हें उन लोगों को अपने कलेजे से लगाने का, जिन्होंने उनका कलेजा नोच कर रख दिया था। वानिया नीचे ज़मीन पर गिरी हुई खौफ से लर्ज़ रही थी, क्योंकि उसका बाप उसे कत्ल कर देने के दर पर था। जब नाज़ली ने एकदम ताली बजाना शुरू की थी, अरे वाह वाह, यकीन आ गया आपको शम्स साहब। जिस औलाद के बलबूते पर आप गर्दन अकड़ाए फिरते थे, उसी औलाद ने आपको मुंह के पल्ला पटका है। काश मुझे आप पर रहम आता, मगर आप किसी भी रहम के काबिल नहीं हैं। यह सब आपका ही बोया है जो आपकी औलाद काट रही है। अपनी औलाद पर हाथ उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि आपकी औलाद आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है। वो एक के बाद एक तीली लगाती अपने बाप को जल कर खाकस्तर कर चुकी थी। और तुम ताबिश, कहो कैसा लगा अपनी नज़रों के सामने अपनी बहन का असल और घिनौना चेहरा देखना? अब मैं अब भी तुम्हें मेरे शोहर पर कोई शक है? मैं किसी और ठोस सबूत या फिर किसी और ठोस सबूत की ज़रूरत है तो बोलो, वो भी पेश कर देती हूँ। वो उसे ऐसी काटदार नज़रों से देखकर बोली थी, जिससे ताबिश का सर ना सिर्फ झुका था, बल्कि वो ज़मीन में गड़ कर रह गया था। अब वो उससे क्या सवाल करता, जब उसकी अपनी बहन ने ही उसे अपनी बड़ी बहन से नज़रें मिलाने के काबिल भी ना छोड़ा था। वो क्या कहता उसको? ये सब एक मामला था जो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप एपिसोड को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और पिछली एपिसोड पर भी टारगेट पूरा कर दें, ताकि मैं आप लोगों को अगली एपिसोड दे सकूं। इंशाल्लाह कल आएगी लॉन्ग एपिसोड। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी राइटर्स को सपोर्ट करते रहें और अपना ख्याल रखते रहें। अपना के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
بیوی کھانا، نبراس نے سے پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ یقیناً وہ اپنے زخمی ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھی اور اس کے آگے بیٹھ کر اسے نوالے بنا بنا کر کھلانے لگی۔ جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گہری اور اندر تک اترتی نگاہوں کا احساس ہوا، اس نے ایک جھٹکے سے نبراس کی طرف دیکھا جو نوالے سے کھیلنے میں مگن تھا، جسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اس نے باریک بینی سے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں مگر کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیسی سلگتی نگاہوں کا حصار تھا جو اسے مسلسل اپنے قبضے میں ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کو فوراً سے کھانا کھلاتی وہ اٹھی جب وہ ایک بار پھر اسے بخار اٹھا تھا۔ بیوی صاف مطلب تھا کہ اب کہاں جا رہی ہو، کیونکہ وہ ہر وقت اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ نہانے جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، وہ اسے تکیے پر نیم دراز کرتی بولی، جب اچانک اس نے اپنے بازو کی گرفت میں اس کی کمر جکڑی تھی کہ نازلی ایک دم کٹی ڈالی کی طرح اس کے سینے پر گری تھی کہ اسے اپنے بچاؤ کے لیے بیچ میں ہاتھ رکھنے کا بھی موقع نہ ملا تھا، اور لب ایک دم نبراس کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ آنکھیں اپنی جگہ سے کئی گنا بڑی ہو گئی تھیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جبکہ گال سرخی چھلکانے لگے تھے۔ اگر ایسا حال اس کا تھا تو نبراس بھی یک ٹک اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے لب ذرا سے حرکت میں آئے تھے کہ نازلی کے پورے جسم میں بجلی کون گئی تھی اور وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی اپنا چہرہ تھپ تھپانے لگی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنی لرزتی انگلیوں سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی جھرجھری لیتی بولی۔ ایک دم اس کے لمس پر تن بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ بیوی، پھر سے کرنا۔ وہ اس کی طرف غائب دماغی سے دیکھنے لگی تھی جب نبراس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اشارہ کیا تھا۔ نازلی کا چہرہ شرم سے سرخ پڑتے پھٹنے کے قریب تھا۔ ایسا نہیں کرتے، گندی بات، میں جا رہی ہوں، پیچھے نہیں آنا۔ وہ اسے دھمکاتی ہوئی چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کا شاور کھولتے اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ کپڑے اب بھی وجود پر موجود تھے۔ اس نے اپنی غائب دماغی پر سر پیٹا اور جھٹک کر خود کو لباس سے آزاد کرتی نہانے لگی۔ آدھے گھنٹے نہانے کے بعد جیسے ہی اس کی حسیں بحال ہوئیں، اس نے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے پکڑنے چاہے تو وہاں خالی تولیہ لٹکا دیکھ اس کی جان پر بنی۔ اف نازلی، اف، یہ تم نے کیا کیا؟ کپڑے باہر چھوڑ آئی؟ اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ واش روم کا دروازہ ہلکے سے کھولتی ایک آنکھ باہر نکال کر جھانکنے لگی جہاں نبراس دروازے پر ہی نگاہیں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا اور وہاں سے وہ تولیہ چھٹ پکڑ کر اپنے جسم پر لپیٹا جو اس کے گھٹنوں تک بمشکل پہنچ رہا تھا۔ تھوڑا سا تو راستہ ہے، یوں باہر نکلتے ہی ڈریسنگ روم میں گھس جاؤں گی، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو شانت کرتی بولی۔ مسئلہ ہی سارا یہی تھا کہ ان کا وارڈروب بیڈ کے پاس سے گزر کر دوسری طرف تھا۔ اگر وہ باہر جاتی تو نبراس اسے اس حالت میں اس کا سامنا نبراس سے لازم تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور اپنے نیم برہنہ وجود کو شیشے میں دیکھا جہاں تولیے میں سے اس کی سفید گورے بازو اور سفید پنڈلیاں جھانک رہی تھیں جو یقیناً کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آنکھیں بند کرتے فوراً باہر نکلی تھی اور تیزی سے چلتے وارڈروب جانا چاہا تھا، مگر نبراس جو راستے میں ہی حائل تھا، سیدھا تصادم اس کے وجود سے ہوتے دونوں ایک دم لڑکھڑاتے بیڈ پر ایک دوسرے میں الجھ کر گرے تھے۔
نبراس جس نے اسے سہارا دینا چاہا تھا، کھنچنے کے باعث نازلی کا ٹاول اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ٹاول کھل چکا تھا اور نازلی نبراس کے اوپر گری ہوئی تھی، جبکہ نازلی نے برق رفتاری سے نبراس کی آنکھوں کو اپنی ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ بیوی، ہاتھ ہٹاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس کی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پر محسوس کر بولا۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے آنکھیں کھولیں، کچھ نظر آنا بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ اس کا چہرہ ایسا تھا گویا کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا ہو۔ مگر مجھے دیکھنا ہے، وہ منہ بسورتے بولا۔ کیا؟ وہ صدمے کی زیادتی سے بولی۔ جب نبراس کے ہاتھ حرکت میں آئے تو وہ چلا اٹھی۔ نہیں، ہلیے مت، سٹل رہیں اور بند رکھیں اپنی آنکھیں۔ وہ چیختی ہوئی فوراً اپنا تولیہ ایک ہاتھ سے لپیٹتے جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھتی وارڈروب میں بھاگی، جسے جانے کے بعد نبراس جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ نازلی بند دروازے کے ساتھ اپنے دھڑ دھڑ ٹرین کی رفتار سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوششوں میں تھی، جو آج ممکن نہ تھا۔ وہ بمشکل اپنے کپڑے پہنتی، اپنا چہرہ تھپتھپاتی باہر آئی تو نبراس اب کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ سیٹ میں دیکھتی، اسے اگنور کرتی، ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے گیلے بال سکھانے لگی، جب اسے دوبارہ انہی تپش زدہ نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے چور نگاہوں سے نبراس کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا بلکہ اس کے فون میں مگن تھا۔ تو پھر یہ نرم گرم سا ایک انجانا چبھتا سا احساس کیسا تھا؟ ہاتھ جو تولیے سے بال رگڑ رہے تھے، ان پر گرفت ایک دم ہلکی ہوئی تھی کہ تولیہ چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اس نے جھٹ تولیہ اٹھایا تھا اور پھر سے نبراس کو دیکھا تھا، کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ نازلی کرمانی کسی کی نظروں کے حصار میں ہو اور اسے پتہ نہ چلے۔ نبراس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا، کیسی کشش تھی؟ اس کے انگ انگ میں بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد تولیہ سٹینڈ پر ڈالتی بیڈ پر آئی تھی۔ نبراس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ اب کم از کم اسے اس کا سامنا تو نہ کرنا پڑے گا۔ آج کے دن نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، اس لیے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نازلی کا گلا خشک پڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کو ذرا سی حرکت دی تو کمرہ چھن چھن کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اسے لگا یہ محض اس کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں اور اپنی کروٹ بدلنا چاہی، جب اس کی آنکھیں دوبارہ پٹ سے کھلی تھیں اس چھن چھن کی آواز پر۔ ایک بار تو یہ اس کا وہم ہو سکتا تھا، مگر دو بار ایک ہی آواز کا آنا اس کے لیے خطرے کا باعث تھا، اس لیے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے ساتھ نگاہ گئی تو جان جیسے جسم کا ساتھ چھوڑتی چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ نبراس کا وجود کہیں نہیں تھا، بلکہ بیڈ خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ جب دروازے کی جانب نگاہ گئی تو پتہ چلا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ اس کا خون اندر سے منجمد ہو گیا تھا اور وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی۔ تبھی جب پورا کمرہ چھن چھن کی آواز سے جھنجھنا اٹھا تھا، جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ آخر اس کے پاؤں میں پائل کس نے پہنائی تھی؟ وہ فٹافٹ جھکتی اس پائل کو کھینچ کر اتارنے لگی تھی، جو اس سے ممکن نہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لاکڈ پائل تھی جس کو کسی قسم کا مخصوص لاک لگایا گیا تھا۔ وہ حیرت کی انتہا سے ان پائلوں کو دیکھتی رہی
جو اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے تھیں۔ دکھنے میں وہ نہایت خوبصورت مگر در حقیقت وہ بیڑیاں تھیں جو چاہنے کے باوجود بھی وہ اتار نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے انگ انگ میں شرارے بھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ان پائلوں کو ویسے ہی چھوڑ دی بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی اور چیخ کر نبراس کو پکارا تھا۔ نبراس! اس خالی حویلی میں اس کی آواز گونجتی ہوئی اس تک دوبارہ واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے بارہا نبراس کو آواز دی مگر اس کی آواز ناکام لوٹی تھی۔ وہ حیران تھی کہ حویلی میں سے کوئی بھی شخص باہر کیوں نہ آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کمرہ دیکھتی وہ ششدر تھی کیونکہ ہر ایک کمرہ خالی پڑا تھا۔ مطلب حویلی والے اس وقت حویلی میں موجود نہ تھے، وہ اس وقت تنہا تھی۔ اگر حویلی والے گئے تو گئے کہاں؟ اور نبراس، وہ کہاں گیا تھا؟ یہ سوچتے اس کا سر پھٹ رہا تھا اور وہ مین گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ جب مین گیٹ کو بھی اس نے مفکل پایا تو اس کی جان صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ اس کا ذہن معاف کرنے کے لیے یہی سب کافی نہ تھا جب اسے ایک سیٹی کی دھن سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ کہاں ہو بیبی ڈال، باہر آؤ! نہایت سرد اور معنی خیز آواز اس حویلی میں سرگوشی کی مانند گونجی تھی جیسے شکاری اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہو۔ اس آواز کو سنتے نازلی کو یہ 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی شخص تھا یقیناً یہ حویلی کا بندہ نہیں تھا، یہ کوئی باہر کا شخص تھا۔ اب ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا تھا اس کا جو ایک کچا کھلاڑی تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز اور اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی صاف نیت سے تو نہیں آیا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت نبراس کہاں ہے اور کیسی حالت میں ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو اس کی نبراس کو ڈھونڈنے کی تمام تر کوششیں ضائع ہو جاتیں۔ تبھی وہ اس شخص سے چھپنا چاہتی تھی مگر یہ پائلوں کی چھن چھن کی آواز اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ ان پائلوں کی آواز پر اس شخص کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ چھلکی تھی اور ایک ایک قدم دھیرے دھیرے اٹھاتا ان پائلوں کی آواز کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ تم جہاں بھی جاؤ گی مائی لو، اپنا پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گی، یہ دھن مجھے تمہارے قریب کھینچ ہی لائے گی۔ وہ کسی سائیکو کی طرح بڑبڑایا تھا اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ پوری حویلی میں سرد رات کی طرح پھیل گئی تھی۔ تو جی ناظرین، یہاں ہوتی ہے ایپیسوڈ ختم۔ اس پائل والے سین پر میں نے پہلے ہی ریل بنا کر لگا دی تھی اور تب بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسی پاگل ہیروئن ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ پائل اتار دیتی۔ تو اب آپ سب کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس نے پائل کیوں نہیں اتاری تھی۔ جس کو بھی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ہے جلدی سے کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں، سبسکرائبرز ٹرن کریں اور جلدی سے 5000 ویوز اس ویڈیو پر پورا کر دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ اور بھی دھماکے دار آئے۔ اور اگر آپ رومانس ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو 5000 ویوز، یاد رکھیں ویوز کا کہہ رہی ہوں میں، اس کا ویوز کا 5000 ویوز کا ٹارگٹ لازمی پورا کرنا ہے اور لازمی بتانا ہے کہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔